सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है गाजी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। गालिबन ये हफ्ते की शाम थी जब अशोका होटल में एक तफरीही प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिसमें फ्लोर डांस भी था। उस प्रोग्राम में दाखला टिकट पर था। मैंने टिकट लेना चाहा तो मालूम हुआ कि सिर्फ जोड़ों को दाखिले की इजाज़त है। मुझे खातून साथी की ज़रूरत थी जो अशोका की लॉबी में पूरी हो गई। ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने की ख्वाहिशमंद गरीब घरानों की खूबसूरत लड़कियां इन 5 स्टार होटलों की लॉबी में अक्सर शाम को बैठी मिल जाती हैं। वो ऐसे लोगों की तलाश में आती हैं जो उनकी शाम का खर्च उठा सके। मैंने ऐसी ही एक लड़की को दावत दी जिसे वो फौरन ही मान गई। मैंने टिकट लिया, हाल में दाखिल हुए और एक टेबल पर कब्जा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जोड़े हाल में दाखिल हो रहे थे। कुछ देर के बाद फ्लोर पर डांस शुरू हो गया। अकबर होटल में 2-3 बार देखा हुआ एक जोड़ा भी वहां मौजूद था। शोहर बूढ़ा और बीवी जवान मैं नोशी में मसरूफ थे। मैंने अपनी साथी लड़की को डांस की दावत दी, वो तैयार हो गई और हम फ्लोर पर आ गए। स्केयर डांस के लिए शुरू हुई ऑर्केस्ट्रा की धुन तेज होती गई और बिला आखिर उस दौर के मशहूर तरीन रॉक एंड रोल पर ख़त्म हुई। बूढ़े शोहर पर भी मैं अपना असर कर चुकी थी। वो भी अपनी साथी के हमरा फ्लोर पर आ गया। रॉक एंड रोल की तेज धुन पर नाचते हुए जल्द ही वो हाँफने लगा। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मगरबी असूल के मुताबिक मैंने उस बूढ़े की पीठ पर आहिस्ता से उंगलियां बजाईं। वो उस औरत से अलग हो गया और वो औरत मेरे साथ नाचने लगी। नाच में वक्फा हुआ तो मैं उस औरत को उस टेबल पर छोड़ने गया, अपना तारुफ करवाया और दोनों का शुक्रिया अदा किया। उस औरत ने मुझे अपने टेबल पर बैठने की दावत दी और मैं उनके साथ ही बैठ गया। दौरान गुफ्तगू मालूम हुआ कि मौसूफ एक ठेकेदार हैं और खातून उनकी बेगम। आर्केस्ट्रा की तेज आवाज और दूसरे मैं नौशों की ऊंची आवाज में गुफ्तगू ने जारहाना शोर मचा रखा था। मुझे महसूस हुआ कि ठेकेदार साहब ने अपने टेबल पर मेरी मौजूदगी और उनकी बेगम के साथ मेरे नाचने को पसंद नहीं किया था। मैं उनसे इजाजत लेकर उठने ही वाला था कि डांस फिर शुरू हो गया। मुझे खूब याद है कि आर्केस्ट्रा ने मेरी पसंदीदा धुन कम सितंबर बजानी शुरू की। ये उस दौर की बात है जब आतिशें जवां था और मेरे पांव बेख्तियार फर्श पर बजने शुरू हुए। ठेकेदार की बीवी जवान और खासी पुरकशिश थी। उसने मखमूर आंखों से मुझे इशारा किया। मैं कुर्सी से उठा और मेरे साथ ही वो भी खड़ी हो गई। हम फ्लोर पर आकर नाचने लग गए। इस धुन पर स्केयर यानी स्लो नाच किया जाता है और नाचने वालों के जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ माहौल का असर, कुछ मैं का नशा और जवानी का जोश। चंद स्टेप लेने के बाद ही उस औरत ने अपना सर मेरे सीने से टिका दिया। मैंने सरगोशी में उसका नाम पूछा तो उसने आशा बताया। मैंने उसे कहा कि मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे शोहर ने मेरे तुम्हारे साथ नाचने को पसंद नहीं किया। वो सिवाय नापसंद करने के और कर भी क्या सकता है। उसने बड़े जूम आईनी अंदाज में जवाब दिया। मैंने उसे कहा, मैंने अकबर होटल में तुम्हें 2-3 बार देखा था और तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। आज अशोका में इस प्रोग्राम में तुम्हें दाखिल होते हुए देखा तो रह न सका। लॉबी से एक लड़की हायर की और उसके हमरा अंदर आया क्योंकि सिर्फ जोड़ों को आने की इजाजत है। उसने कहा कि मैं तो समझी थी कि वो तुम्हारी बीवी है। वो हंस पड़ी और उसी मखमूर लहजे में कहने लगी, तुम मर्द बड़े शैतान होते हो। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ठेकेदार साहब की पहली बीवी मर चुकी है और उस बीवी से औलाद उम्र में उससे बड़ी है। मैंने उसे कहा, शायद तुम उसे बहुत जल्द समझो, लेकिन यह हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। मैं मुंबई से आया हुआ हूँ और लोधी होटल में मुकीम हूँ। कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में चंद माह रहना है। गैर शादीशुदा हूँ और महज इसलिए कि अब तक पसंद की कोई औरत मिली नहीं, बिल्कुल तन्हा हूँ। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द इससे बहुत सी बातें करके उसे अपनी जानिब रागिब कर लूं, क्योंकि मुमकिन है बाद में ऐसा मौका ना मिले। उसने उसी मखमूर लहजे में कहा, पहले तन्हा थे, अब तन्हा नहीं हो। उसने लोधी होटल में मेरा कमरा नंबर पूछा और जहन नशीन करने के लिए दोबारा नाम भी पूछा और नाचते हुए फिर मेरे सीने पर सर टिका दिया। जिन सामईन को ऐसी ऊंची सोसाइटियों में जाने का मौका ना मिला हो
انہوں نے سنا تو ضرور ہوگا کہ بر صغیر سے رخصت ہوتے ہوئے انگریز اپنی لانتی زندگی کی روایات یہاں چھوڑ گئے، اور اس اونچی سوسائٹی کے لوگ مغرب کی نقل میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ مغرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مغربی معاشرہ بھی ان کی بے حیائی سے شرمانے لگا۔ بھارت میں تو اب آدھی شہری آبادی اسکرٹ اور جینز پہنتی ہے۔ یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، جبکہ اپر کلاس تو مغرب نوازی میں حدوں کو بھی پار کر چکا ہے۔ بھارتی فلموں کے ویڈیو کیسٹ میری بات کی گواہی دیں گے۔ جو اریانیت مغربی فلموں میں دیکھ نہیں پاتے، وہ ہمیں بھارتی فلموں میں ملتی ہے۔ ناچ ختم ہوا اور میں آشا کو اس کے ٹیبل پر چھوڑ کر اپنے ٹیبل پر آ گیا۔ میری پیڈ فرینڈ اس دوران بیئر اور وسکی کے نشے میں مدہوش ہو چکی تھی۔ میں خود بھی اس ماحول سے اب نکلنا چاہتا تھا۔ اشوکا اور اکبر جیسے 5 اسٹار ہوٹلوں میں عام دنوں میں صرف 200 روپے میں کوئی جوڑا اپنی شام گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تفریحی پروگرام اور کم ٹکٹ کی وجہ سے نچلی کلاس کے شور و غل مچانے والے لوگ وہاں طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے تھے، اور یہ شور و غوغا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور پیڈ فرینڈ کو لابی میں کوئی اور شکار ڈھونڈنے کے لیے چھوڑ کر اپنے ہوٹل چلا آیا۔ اگلے روز صبح 11 بجے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں حیران تھا کہ مجھے فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ آشا تھی۔ اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی تک اس کا نشہ نہیں اترا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد اس نے کہا کہ میں تم سے ملنے تمہارے ہوٹل آ رہی ہوں اور لنچ تمہارے ساتھ ہی کروں گی۔ میں نے اسے لابی میں ملنے کا کہا اور تیار ہو کر لابی میں آ بیٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پہنچ گئی اور ہم کافی شاپ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات بھی تمہارا شوہر ناچنے پر ناراض دکھائی دے رہا تھا اور اب تم اکیلی یہاں آ گئی ہو۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی، جے چند اس کے شوہر کا نام تھا۔ جے چند کی ناراضگی اور غصہ شراب کا نشہ اترتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ہی از ناٹ اے ہی مین، اس نے کہا۔ وہ اب اچھی طرح محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا نباہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہی کیپس ہز آئیز اینڈ ایئرز شٹ۔ اونچی سوسائٹی کی جوان بیوی اور بوڑھے شوہر کی ازدواجی زندگی کو آشا نے انگریزی کے 7 الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ ہم دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے اپنے اپنے منصوبوں اور خواہشات کی تکمیل کے متعلق سوچنے لگے۔ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا، I believe I am not the first man in your life other than your husband۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے شوہر کے علاوہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا میں پہلا مرد نہیں ہوں۔ وہ پھر ہنسنے لگی اور کہا، If you think so, you are a fool۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تم ایک احمق آدمی ہو۔ وہ بلا جھجک مجھے بتانے لگی کہ میرا شوہر ٹھیکے لینے کے لیے صاحب اختیار افسران کو اکثر پارٹیاں دیتا ہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے مجھے آگے کرتا ہے۔ صاحب اختیار بنتے بنتے وہ عمر کی اس حد میں ہوتے ہیں جب جسمانی طور پر بیکار ہو جاتے ہیں۔ میرے والد بھی ٹھیکے دار تھے اور ٹھیکے میں انہیں نقصان ہوا کہ وہ سنبھل نہ سکے، اور جے چند نے میرے والد کی مالی امداد کر کے مجھے خرید لیا۔ اگر جے چند مجھ سے مخلص ہوتا تو میں عمروں کے اتنے تفاوت کے باوجود ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی، لیکن جے چند نے ٹھیکوں کے حصول کے لیے مجھے بیچنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں میں ایک سمجھوتا سا ہو گیا ہے کہ میں اس کی دی ہوئی پارٹیوں میں اس کے لیے ٹھیکے حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ میری ذاتی ایکٹیویٹیز کے متعلق کچھ نہیں پوچھتا۔ شراب کے نشے میں اگر اسے کبھی کبھار غصہ آ بھی جاتا ہے تو میں اس کی کمزوریاں اس کے سامنے لے آتی ہوں اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد جب میں نے اسے لنچ کے لیے ڈائننگ ہال چلنے کو کہا تو اس نے کہا کہ کافی شاپ میں سنیکس سے ہی پیٹ بھر چکا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں چلو، اور میں ہر بار اس کا دھیان کسی دوسری طرف پلٹ دیتا۔ سامعین کی خدمت میں عرض ہے کہ میں کوئی متقی یا فرشتہ نہیں۔ ایک حسین اور جوان عورت کی ایسی کھلی دعوت کو ٹھکرانا بہت مشکل تھا، لیکن میں عورت کی فطرت سے بخوبی واقف تھا کہ جب تک اس کماش کی عورت کی خواہش پوری ہوتی، وہ تسکین خواہش کے لیے نہ صرف تڑپتی رہتی ہے بلکہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے خطرناک حد تک آگے جا سکتی ہے۔ ایک بار خواہش پوری ہو جائے تو وہ اس شخص کو اپنے فتح شدہ مردوں کی فہرست میں شامل کر کے کسی نئے ایڈونچر کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ آشا نے اپنی زندگی کے جو پہلو مجھے بتائے تھے ان کے مطابق وہ میرے بڑے کام آ سکتی تھی۔ بالآخر میں نے اسے کہا کہ میں ریسیپشن پر جا کر بتا دوں کہ شام تک نہ تو کوئی ملنے والا مجھے ڈسٹرب کرے اور نہ ہی کوئی فون کال مجھے ٹرانسفر کی جائے۔
ریسیپشن پر جا کر میں نے 50 روپے ریسیپشنسٹ کی مٹھی میں دیے اور کہا کہ ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ مجھے کمرے میں فون کرے اور میری آواز سنتے ہی فون بند کر دے۔ یہ انتظام کر کے میں آشا کے پاس آیا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آشا بے تکلفی سے میرے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اور ادائیں کھلی دعوت گناہ دے رہی تھیں۔ میں نے فوری حملے سے بچنے کے لیے اسے کہا کیوں نہ ہم اس موقع کو اور پر لطف بنائیں۔ میں نے فون پر بارمین سے کہا کہ ایک بوتل اسکاچ وسکی اور برف بھیج دے۔ یہ فون کر کے میں نے پلٹ کر دیکھا تو آشا اپنی ساڑی سے خود کو آزاد کر چکی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ میں باتھ روم جا رہا ہوں۔ ابھی میں باتھ روم سے نکلا بھی نہیں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فون آشا نے اٹھایا اور ریسیور میز پر رکھ دیا۔ میں اس دوران باتھ روم سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا فون ہے۔ دوسری طرف ریسیپشنسٹ تھا۔ میری آواز سن کر اس نے فون بند کر دیا۔ ادھر میں نے فون پر یک طرفہ بات شروع کر دی کہ رمیش صاحب آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے فون کر دیا ہوتا، میں فوراً حاضر ہو جاتا۔ اچھا تو کیا آپ کے پارٹنرز بھی ساتھ ہیں؟ آپ براہ کرم لابی میں بیٹھے، میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ آشا نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ غضب ہو گیا۔ دہلی میں میری چائے کے پنجاب اور ہریانہ کے ایجنٹ اپنے پارٹنر کے ساتھ آئے ہیں۔ میں نے ریسیپشنسٹ کو کوسا کہ میری ہدایت کے برعکس اس نے انہیں کیوں بتا دیا کہ میں کمرے میں ہوں۔ اب مجھے ان سے ملنا اور ان کے ہمراہ ان کے دفتر جانا پڑے گا۔ آشا کچھ مایوس سی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ آج تو رنگ جمنے سے پہلے ہی بھنگ پڑ گئی، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں آج کی کوفت کی پوری طرح سے تلافی کر دوں گا۔ آشا نے ساڑی پہنی، میک اپ درست کیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مجھے اپنا فون نمبر دے دے تو میں اسے فون پر نئے پروگرام سے آگاہ کر دوں گا۔ آشا نے خاموشی سے میز پر پڑے پیڈ پر نمبر لکھا اور اچانک مجھ سے لپٹ کر کہنے لگی، ونود، آئی پرومس آئی ول ون یو۔ اس نے دوبارہ اپنا میک اپ ٹھیک کیا اور ہم اکٹھے کمرے سے نکل کر لفٹ میں نیچے آ گئے۔ میں اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا۔ پارکنگ میں وہ ایک غیر ملکی کنورٹیبل گاڑی میں بیٹھی اور تیز رفتاری سے ڈرائیو کر کے چلی گئی۔ میں واپس کمرے میں آیا۔ آشا کے آنے کے بعد کے حالات نے مجھے بھی ایب نارمل کر دیا تھا۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ آشا نے میرا پسندیدہ پرفیوم چینل 17 لگایا ہوا تھا اور اس کی خوشبو سے بستر مہک رہا تھا۔ میرا جسم ٹوٹنے لگا اور میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے کرتے سو گیا۔ آشا سے میں اپنا میل جول نہ صرف برقرار رکھنا بلکہ بڑھانا چاہتا تھا۔ اس قسم کی عورتوں کے بے تکلفانہ تعلقات اونچی سوسائٹی کے ہر طبقے کے لوگوں سے ہوتے ہیں۔ آشا کے ذریعے میں بہت سے کام کے لوگوں سے مل سکتا تھا۔ اسے ایک قیمتی مہرہ سمجھ کر میں اسے سنبھال کر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ شام میں نے ہوٹل میں ہی گزار دی۔ صرف اپنے کپڑے لینے کیناٹ پیلس گیا، جو ٹرائی کے لیے تیار تھے۔ میں نے ٹرائی دی اور 2 دن کے بعد اپنے کپڑے لے آیا۔ اب میں پوری طرح سے اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کے لیے تیار تھا، جس میں سینئر سول اور فوجی افسران کی بہتات تھی۔ ادھر میرے ساتھی بھی بیکار نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹرز کے جن سول افسروں اور کلرکوں کے گھر اور دفتر میں ان کی پوزیشن کا پتہ لگایا تھا، ان کے گھریلو حالات اور گھر میں رہنے والے افراد، خصوصاً بچوں، جوان بچیوں اور غیر شادی شدہ بہنوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کی تھیں۔ یہ تمام معلومات انہوں نے مجھے دیں اور میں نے اپنی ڈائری میں کوڈ ورڈز میں نوٹ کر لیں۔ یہ معلومات ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ پیسے تو ہمارے پاس خاصے تھے۔ میں نے لودھی ہوٹل میں ایک امریکی جوڑا دیکھا جن سے بات چیت میں معلوم ہوا کہ وہ کھٹمنڈو جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ جوڑا تقریباً ہر رات ہوٹل کے ایک باغ کے ایک کونے میں اندھیرے میں بیٹھتا تھا۔ میں ایک رات جھاڑیوں کے پیچھے سے ان کے قریب پہنچا تو چرس کی بو آئی۔ مجھے فوراً ایک بات سوجھی اور میں اچانک ان کے سامنے آ گیا اور کہا کہ یہاں حشیش پینی سخت ممنوع ہے اور تم کھلے عام پی رہے ہو۔ تم کو پکڑوا دوں تو تمہیں کئی سال کی جیل ہو جائے گی۔ وہ ڈر گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں انہیں پکڑوانا نہیں چاہتا۔ میری نظر ان کے رولی فلیکس کیمرے پر تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ کیمرہ میں خریدنا چاہوں گا، لیکن اپنی قیمت پر۔ بولو کیا صلاح ہے؟ وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ فوراً مان گئے۔ میں انہیں اسی وقت لے کر ریسیپشن پر آیا۔ وہ عورت کمرے سے اپنا کیمرہ لے آئی اور میں نے 600 روپے کے عوض ان کا کیمرہ خرید لیا اور فرنٹ آفس مینیجر اور کیشیئر کے رسید پر دستخط لے لیے تاکہ بعد میں وہ شور نہ مچا سکیں۔ وہ تو کچھ ایسے ڈرے
کہ دوسرے دن ہی ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو گئے۔ میں نے کیمرہ اپنے نمبر 2 یعنی ٹرانسمیٹر آپریٹر کو دیا اور کہا کہ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے سول ملازمین میں جن کا وہ تعاقب کر چکے ہیں ان کے گھر کے افراد کی تصویریں بنائیں اور گھر والوں کے نام بھی معلوم کریں۔ تصویروں کے پیچھے ان کے نام انگلش میں لکھ دیں اور ان کے متعلق جو معلومات حاصل کریں وہ مجھے لکھ کر دیں۔ علاوہ ازیں ہیڈ کوارٹرز کے صفائی کرنے والے سویپرز کا پیچھا کریں اور ان کے گھر کے ایڈریس اور نام وغیرہ معلوم کریں اور ان کی بھی تصویریں حاصل کریں۔ بھارت میں شودر یعنی ہریجن صفائی کا کام ہزاروں برسوں سے کرتے آئے ہیں۔ آزادی کے بعد ان کا خیال تھا کہ شاید اب ذات پات کی تمیز ختم ہو جائے گی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ انگریزوں کے راج میں تو اونچی ذات کے ہندو ان نیچ ذات والوں پر اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آزادی ملنے کے بعد تو انہیں ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ شودر کو ہریجن کا نام تو دے دیا گیا، لیکن ہر گاؤں میں گاؤں سے باہر انہیں رہنے کی جگہ دی گئی اور ان کی بس اپنی بستی پر ایک سرخ جھنڈا لازماً لہرانے کا حکم ملا۔ ان کے کنویں اور مندر تک الگ ہیں اور کوئی ہریجن اونچی ذات کے ہندوؤں کے کنویں سے نہ پانی لے سکتا ہے اور نہ ہی ان کے مندروں میں جا سکتا ہے۔ اس صورتحال کو ہریجن زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکے اور ہریجن مرد ڈاکوؤں کے علاوہ پھولن دیوی جیسی درجنوں ڈاکوؤں کی ٹولیاں بنی جنہوں نے اونچی ذات کے ہندوؤں سے اپنی ذلت کا خوب بدلہ لیا۔ ہندو اب ہریجنوں پر بہت کم اعتبار کرتے ہیں۔ صفائی کرنے والے ہریجنوں کے علاوہ عیسائی ہیں۔ بھارتی افواج میں بھی صفائی کے لیے عیسائی رکھے جاتے ہیں اور میرے پلان کے مطابق مجھے انہی صفائی کرنے والوں سے بہت کام لینا تھا، اس لیے میں ان کے متعلق تمام ممکن معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے چاروں ساتھیوں کو اس کام پر لگا دیا۔ اس دوران مجھے آشا کے 2-3 فون آئے اور میں نے اسے فون پر اپنی تڑپ اور محبت کا کچھ ایسا یقین دلایا کہ اس کی آتش شوق اور بھڑک اٹھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے چائے کی بہت بڑی کھیپ ممبئی پہنچ گئی ہے۔ ممبئی کی مانسون اور نمی میں وہ چائے زیادہ دیر وہاں سٹور نہیں کی جا سکتی اور میں اسے اس علاقے میں بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے اس سے نہ مل سکا اور مزید چند روز مصروف رہوں گا اور فارغ ہوتے ہی اس سے ملنے کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ ایک روز میں دوپہر سے ذرا پہلے سروسز کلب چلا گیا۔ ریسیپشن بورڈ پر وہاں رہائش پذیر آفیسرز کے نام اور رینک لکھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی وہ نام اور رینک نوٹ کیے اور کلب سیکرٹری کے کمرے میں چلا گیا اور لکھے ہوئے ناموں میں سے ایک کرنل کا پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت تو وہ ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں، شام کو 7 بجے کے بعد مل سکیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے کرنل صاحب کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور ایک دوست کے ریفرنس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیکرٹری نے کہا کہ شام کو بھی یہیں ہوگا اور مجھے کرنل کے پاس لے جائے گا۔ اسی شام اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر میں سروسز کلب نئی دہلی جا پہنچا۔ سیکرٹری اپنے دفتر میں موجود نہیں تھا۔ میں کلب کے لان میں ٹہلنے لگ گیا۔ کلب میں ممبروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ٹہلنے کے دوران میں ان پر بھی نظر رکھ رہا تھا۔ سول ڈریس اور یونیفارم میں کچھ جوان آفیسرز لان میں ایک الگ گروپ بنائے کھڑے تھے، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر ادھیڑ عمر ٹاپ براس کا اپنا الگ گروپ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان سے بالکل علیحدہ لان کے دوسرے کونے کے قریب ایک بڑی مونچھوں والا ادھیڑ عمر شخص ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ سامنے میز پر ایک غیر ملکی وسکی اور برف کا باؤل اور میز کی دوسری جانب ایک خالی کرسی پڑی ہے۔ محض تجسس کی وجہ سے میں ٹہلتا اس کی طرف گیا۔ وہ شراب کی ہولے چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے پیچھے ذرا فاصلے پر ایک شخص جو صورت سے بیٹ مین لگتا تھا مؤدب طریقے سے کھڑا تھا۔ میں اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر اچٹتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کبھی اس کی طرف بھی دھیمے سے مسکراتے ہوئے دیکھتا اور کبھی اپنی گھڑی پر وقت دیکھنے لگتا۔ میں ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے مجھے کسی کا انتظار ہو۔ اس کا انداز دیکھ کر مجھے ریٹائرڈ جنرل گل حسن یاد آ گئے، جو دوران سروس بھی راولپنڈی میں ہمیشہ فلیش مینز ہوٹل میں رہتے تھے اور سر شام ہی لان میں اپنی محفل سجاتے تھے۔ کراچی میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر نصیر الدین ہمایوں، جو کے ڈی اے کے سابق چیئرمین تھے، کراچی جم خانے میں سب سے الگ تھلگ اسی طرح شام گزارتے تھے۔ یہاں ایک بات شاید سامعین کی دلچسپی کا باعث ہو کہ جنرل گل حسن نے ہی صدر جنرل یحییٰ خان کی کن پٹی پر ریوالور رکھ کر استعفیٰ لیا تھا اور بھٹو صاحب کو افغانستان سے بلا کر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنایا تھا، اور صرف 6 ہفتے فوج کا سربراہ رہنے کے بعد بھٹو سے اختلاف کی وجہ سے انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔
یہ دونوں حضرت ازلی مجرد تھے اور انہوں نے کبھی شادی بھی نہیں کی۔ میں سوچنے لگا کہ شاید یہ مونچھوں والا بھی مجرد زندگی گزار رہا ہو اور میرا یہ محض قیاس 100% درست نکلا۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اس نے مجھے مخاطب کیا اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ اس کی آواز کے روب اور دبدبے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بریگیڈیئر سے کم رینک کا نہیں ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا، آر یو ویٹنگ فار سم ون؟ آر یو فرام آرمڈ فورسز؟ کیا تم کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم مسلح افواج میں ہو؟ میں نے اسے کہا کہ جناب، آپ نے آدھا درست کہا ہے، میں ایک صاحب کے انتظار میں ہوں، لیکن میں سویلین ہوں۔ وہ سر تاپیر ایک فوجی تھا۔ اس نے میرے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے، واٹ اے شیم کہ تم جیسا انسان فوج میں نہ ہو۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اور میں خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے کہا کہ میں فوج میں کرنل ہوں اور جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کام کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے ایک بات نہیں بتائی کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا اور پوچھا، یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا، سر دس از آبزرویشن اینڈ فیس ریڈنگ۔ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ انتہائی قوت ارادی اور فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نے صرف ایک بار محبت کی اور اس میں ناکامی کے بعد آپ نے فوج اور ڈسپلن سے شادی کر لی۔ شام کا وقت جو آپ کے ماضی کی تلخ یادوں کو تازہ کر دیتا ہے، آپ شراب میں ڈوب کر گزارتے ہیں۔ کرنل ہکا بکا چند لمحے مجھے تکتا رہا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کرنل بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہا ہو۔ وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور ایک پیگ بنا کر میرے سامنے رکھا۔ سوڈا یا پانی؟ میں نے جواباً آن دا راکس کہا۔ اس نے میرے گلاس میں برف کے چند ٹکڑے ڈال دیے۔ کرنل نے میری کی ہوئی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ کہا کہ مجھے تم سے مل کر مسرت ہوئی اور جب جی چاہے شام کو میرے پاس آ جایا کرو۔ I have very limited circle of my friends. You are an addition. کرنل نے کچھ دیر اپنے بیٹ مین کو بلانے کے لیے سر پیچھے کیا تو میں نے اپنا گلاس لان کی گھاس پر انڈیل دیا اور تھوڑی دیر کے بعد معذرت چاہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھایا۔ اس کرنل کا نام شنکر تھا، اور بعد کے اوراق میں آپ سنیں گے کہ اس کرنل کی وجہ سے مجھے کتنی کامیابی ہوئی۔ میں کلب سیکٹری کے دفتر میں گیا۔ وہ مجھے لے کر کلب کی بار میں صوفوں پر بیٹھے ایک گروپ کی طرف لے گیا اور ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ کرنل مدن بیٹھے ہیں، اور اس کے قریب جا کر اسے کہا، سر یہ صاحب دن کو بھی آپ سے ملنے آئے تھے۔ کرنل مدن نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جوشی کے ریفرنس سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جوشی کا نام میں نے خود گھڑ لیا تھا کیونکہ بھارت میں نام کے آخر میں جوشی بہت استعمال ہوتا ہے۔ کرنل مدن نے چند لمحے ذہن کو کریدا اور کہا، یو مین کرنل جوشی آف 11 پنجاب؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ میری ان سے دور کی رشتہ داری ہے، میں چوپڑا ہوں۔ کرنل ہنستے ہوئے اٹھا، بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ جوشی اور میں جسور میں اکٹھے تھے، سابقہ مشرقی پاکستان کی ایک چھاؤنی جہاں 71 کی جنگ میں گھمسان کا رن پڑا تھا، اور پاکستان اور بھارت کی پنجاب ریجمنٹوں نے انتہائی بہادری سے دو بدو لڑتے ہوئے بھاری جانی نقصان اٹھایا تھا۔ کرنل نے مجھے پینے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی اور کہا کہ آپ سے ملنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں دہلی میں بہت بور ہو چکا ہوں، خصوصاً شام گزارنی تو ایک عذاب ہے، اسی لیے آج دن کو بھی آپ سے ملنے آیا تھا، اور اب بھی اس لیے آیا ہوں کہ کم از کم ایک شام تو ستھرے ماحول میں گزر جائے۔ کرنل نے جواباً کہا کہ بی مائی گیسٹ، میں یہاں کلب میں ہی رہتا ہوں، اور کلب سیکٹری کو ابھی بلا کے کہے دیتا ہوں کہ تم جب بھی کلب میں آنا چاہو تمہیں میرے مہمان کی صورت میں ٹریٹ کرے۔ اس کے ساتھ ہی سرگوشی میں مجھے کہا کہ جب اکیلے آؤ تو اپنا بل ضرور ادا کر دیا کرنا۔ میں نے کہا، آئی ول، اینڈ تھینکس فار یور ہاسپٹیلٹی۔ کرنل نے اپنے ساتھیوں سے میرا تعارف کروایا۔ ان کی گفتگو کا سلسلہ جو میری آمد سے ٹوٹ گیا تھا پھر شروع ہو گیا، اور میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ افسران سے روشناسی اور بے تکلفی ہو جائے، اور میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے گھل مل گیا۔ کلب میں آفیسرز ایوننگ جیکٹس میں یا ایوننگ سوٹ میں نظر آ رہے تھے۔ وہاں پر فوجی افسران کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے۔ آفیسر چاہے کسی بھی رینک کا ہو، بار کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اٹینشن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بغیر ٹوپی کے سلوٹ کیا جاتا ہے۔ جو اکا دکا سویلین آ رہے تھے وہ سیدھے داخل ہو جاتے تھے۔ اس دوران کلب کی عمارت کے اندر سے زیادہ باہر لان میں رونق تھی۔ لان میں درجنوں ٹیبل اور کرسیاں رکھ دی گئی تھیں، اور نوجوان آفیسر اور چند جوڑے وہاں بیٹھے تھے۔
کرنل مدن نے قریب 1 گھنٹے کے بعد کارڈ روم میں مجھے ہمراہ چلنے کی دعوت دی۔ میں نے انتہائی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تاش کے کھیل خصوصاً برج کھیلنا نہیں آتا۔ کرنل کے ہمراہ اس کے 2 3 ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب میجر یا کرنل تھے۔ جو باقی بیٹھے رہے، میں نے تھوڑی دیر بعد ان سے اجازت لی اور لان میں چلا آیا۔ ٹریننگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ کیپٹن اور نئے میجر تک کے افسران بہت محتاط ہوتے ہیں، جبکہ ہائی باس یعنی میجر سے اوپر کے افسران زیادہ احتیاط نہیں کرتے۔ اگر ہائی باس سے میل جول ہو جائے تو پھر نوجوان افسر بھی سینئرز کے ساتھ ملنے جلنے والوں پر شک نہیں کرتے۔ میں کچھ دیر لان میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک گلاس ہاتھ میں پکڑے ٹہلتا رہا اور پھر واپس اپنے ہوٹل چلا آیا۔ دہلی میں برسات کا آغاز ہو چکا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بوندا باندی شروع ہو گئی اور پھر گھٹا یوں ٹوٹ کر برسی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ یہاں میں سامعین کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھارت میں جاسوسی کا یہ واقعہ بالکل اصلی واقعات پر مبنی ہے۔ یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں اور نہ ہی اس میں زیب داستاں کے لیے کوئی اضافہ کیا گیا ہے۔ ہم 5 افراد جو پاکستان سے مشن کی تکمیل کے لیے بھارت آئے تھے، کوئی غیر معمولی انسان نہیں تھے۔ یہ تو ہمارا جذبہ تھا جس کے تحت ہم نے اس خطرناک کام کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا تھا اور خود والنٹیئر کیا تھا۔ بھارت میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن کا ذکر بعد کی اقساط میں بھی آئے گا۔ دہلی میں عائشہ سے ملنا، سروسز کلب میں کرنل شنکر اور کرنل مدن سے ملنا، میرے ساتھیوں کا آرمی ہیڈ کوارٹرز کے سول ملازمین کے دفتری اور گھریلو حالات کی چھان بین، اور اس کے علاوہ ہماری مزید بھاگ دوڑ اور کوششوں کا صرف ایک مقصد تھا کہ ہم ہیڈ کوارٹرز میں نہ صرف داخل ہو سکیں بلکہ وہاں رابطے بھی پیدا کر کے اہم معلومات حاصل کر سکیں۔ ایک رابطے کو تلاش کرنا اور اگر اس میں ناکامی ہو تو پھر دوسرے رابطے کی تلاش کے بجائے میری حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن یا اپنے ہدف پر چاروں طرف سے حملہ کیا جائے۔ اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی تھی بلکہ دشمن کا کوئی ویک پوائنٹ ملنے کا بھی قوی امکان تھا۔ ہمیں تازہ ترین معلومات اور ان کا تسلسل قائم رکھنے کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے ہم چند نہیں بلکہ سینکڑوں رابطے تلاش کرنے کو تیار تھے، چاہے وہ اعلیٰ ترین ہوں یا کم تر۔ ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے انتہائی بلندی اور پستی کی انتہائی گہرائیوں میں گرنے کو بھی تیار تھے۔ اسے آپ جنون کہہ لیں، وطن سے محبت، یا سکوت ڈھاکہ کے لگے ہوئے زخموں کا درد کہہ لیں، کہ ہم ہر خطرے اور اس کے انجام سے بے پرواہ ہو کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ اگلا دن بارش کی نظر ہو گیا اور اس سے اگلے چند روز میں نے سروسز کلب میں گزارے، لیکن کامیابی کی کوئی صورت دکھائی نہ دی۔ مونچھوں والے کرنل شنکر سے بھی لان میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس کا میرے ساتھ رویہ تضادات کا مجموعہ تھا۔ ایک طرف وہ پہلی ملاقات میں میری گفتگو سے کچھ محتاط سا لگتا تھا، شاید وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں اس کے ماضی سے واقف ہوں یا اس کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ دوسری طرف وہ میری کمپنی سے خوش تھا اور ہر ملاقات کے خاتمے کے بعد آئندہ ملنے کے لیے زور دیتا تھا۔ اس کے محتاط رویے کے پیش نظر میں نے بھی اس سے کبھی ہیڈ کوارٹرز کے متعلق بات نہیں کی۔ ایک روز میں اس کے پاس شام 7 بجے گیا تو وہ اپنے کمرے میں تھا۔ میں نے دروازہ نوک کیا تو بیٹ مین نے اسے بتایا اور مجھے سٹنگ روم میں بٹھا دیا۔ کرنل شنکر کے پاس 2 کمروں کا سیٹ تھا، بیڈ روم اور سٹنگ روم۔ تھوڑی دیر بعد کرنل وردی پہنے بیڈ روم سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے ہیڈ کوارٹرز جا رہا تھا، اس لیے وہ میرا ساتھ نہیں دے سکے گا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بریف کیس میں نہ جانے کتنی اہم فائلیں ہوں گی۔ اتنی مختصر بات کے بعد ہم دونوں باہر آ گئے۔ پارکنگ میں ایک ہندوستانی گاڑی ہیڈ کوارٹرز کے نمبر پلیٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ کرنل نے ہاتھ ملایا اور تیزی سے گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا گیا۔ اگر مجھے پہلے سے اس شام کے حالات کا علم ہوتا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بریف کیس کے حصول کے لیے کرنل کو ختم کرنے سے بھی گریز نہ کرتا، لیکن اب یہ بے سود تھا۔ اس بریف کیس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے شیر کی طاقت کے ساتھ ساتھ لومڑی کی چالاکی کو بھی استعمال کرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کرنل کے بیٹ مین کو پھانسنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ان چند دنوں میں اپنے ساتھیوں سے بھی ایک بار ملا۔ وہ سب اپنی کوششوں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے حساب لگایا کہ جتنے کم عرصے میں ہم نے احمد نگر کی فائلیں پاکستان بھجوائی ہیں،
اس بڑی کامیابی سے ہمارے سینئرز ہمارا خاصا بلند امیج بنا چکے ہوں گے۔ کانٹیکٹ کی آمد میں بھی کم وقت رہ گیا تھا۔ فائلوں کے حصول میں کامیابی پر ہمیں اپنے سینئرز کا رد عمل بھی دیکھنے کی خواہش تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس بار بھی اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے مزید مواد بھیجوں۔ اس کے لیے میں نے کرنل شنکر کے بیٹ مین کو ایک بار ٹٹولنا چاہا۔ اگر وہ ہاتھ نہ آتا تو پھر گھی تو نکالنا ہی تھا، چاہے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا۔ اس دوران آشا کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ شام کو 4 بجے اکبر ہوٹل کی کافی شاپ میں اسے ملوں۔ میں 4 بجے اکبر ہوٹل چلا گیا۔ کافی شاپ میں آشا ایک خوبرو جوان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ ان کی ٹیبل پر جاؤں یا نہ کہ آشا نے آواز دے کر مجھے بلا لیا اور اس جوان سے متعارف کروایا۔ وہ MES کے ایک بریگیڈیئر کا لڑکا تھا اور زیر تعلیم تھا۔ آشا نے یا تو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے جلانے کی کوشش کی تھی اور یا پھر وہ اس کے شوہر کے ٹھیکوں میں ایک اور ٹھیکہ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ وہ جوان فون کرنے کے لیے لابی کی طرف گیا تو آشا نے بتایا کہ میرا دوسرا خیال درست تھا۔ میں ان کی ٹیبل پر قریب آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا۔ اس دوران آشا کبھی اس نوجوان کے قریب ہو کر سرگوشی میں اس سے بات کرتی اور کبھی بے تکلفی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی اور اس نوجوان سے میرے چائے کے کاروبار کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی۔ کبھی مجھے اس کی شے خرچیوں کا بتاتی۔ مجھے بہت جلد ہی محسوس ہو گیا کہ آشا کا مجھے یہاں بلانے کا مقصد بیک وقت دو شکار کرنا تھا۔ وہ ہم دونوں میں رقیبانہ جذبات پیدا کرنا چاہتی تھی تاکہ ہم دونوں سے اپنے مقاصد پورے کر سکے۔ آشا سے دوبارہ جلد ملنے کا وعدہ کر کے میں ان کے ٹیبل سے اٹھایا۔ آشا نے مجھ سے تعارف کے بعد بہت جلد ہی اپنی نجی زندگی کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، میرے خیال میں اس کی وجہ ازدواجی زندگی کی محرومیاں اور اس کے شوہر کا اسے محض ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ جے چند جیسے بوڑھے سے اس کی شادی کی وجہ اس کے والد کی مالی مجبوریاں تھیں، لیکن جے چند نے بھی اپنے کاروبار میں اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اب یہ پڑھی لکھی جوان حسین عورت اپنے شوہر اور اپنے سماج سے باغی ہو چکی تھی۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، ممبئی میں خاصا بڑا کاروبار ہے اور اس کے حسن سے بہت متاثر ہوا ہوں، تو عین ممکن ہے کہ آشا نے اپنے مستقبل کو میرے ساتھ وابستہ کر کے سنہرے سپنے دیکھنے شروع کر دیے ہوں۔ بہرحال آشا کے رویے سے میں نے محسوس کیا کہ وہ فی الحال میرے کام نہیں آ سکتی، اور اپنے ہوٹل پہنچتے پہنچتے میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آشا کو سٹینڈ 2 پوزیشن پر رکھ کر دیگر ممکن ذرائع کو استعمال کروں جن میں میرے ساتھیوں کی مہیا کردہ معلومات، کرنل شنکر کا بیٹ مین اور اشوکا اور اکبر ہوٹل میں شامیں گزارنے والے فوجی افسران اور ان کی بیگمات شامل تھیں۔ میں اگلی صبح محلہ فراش خانہ میں گیا، ساتھیوں کے مکان کے سامنے ایک مخصوص آواز نکالی اور واپس بڑی سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں میرا ٹرانسمیٹر والا ساتھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے شام کو ایک ریسٹورانٹ میں میٹنگ کے لیے کہا جس میں وہ چاروں اپنی اپنی کارکردگی سے مجھے آگاہ کریں۔ اس میٹنگ میں چاروں نے کہا کہ فی الحال کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی کیونکہ بارش کی وجہ سے دہلی کی بھیڑ بھاڑ میں خاصی کمی آ چکی تھی اور ایسے حالات میں کسی کا پیچھا کرنا شک پیدا کر سکتا تھا۔ سامعین کرام، جاسوسی کے فرضی افسانے اور فلموں میں جو کچھ آپ پڑھتے اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ سب خیالی تخیل ہوتا ہے جس کی کوئی حد تک نہیں۔ عملی طور پر جاسوسی ایک تھکا دینے والا اور کسی ایک ہدف کے حصول میں مہینوں کوشاں رہنے کا نام ہے، اور بعض اوقات اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1185 دن جو میں نے بھارت میں گزارے، ان میں بعض اوقات ہفتوں بلکہ مہینوں ہمیں اپنے مقصد کے حصول میں ضائع کرنے پڑے۔ ہر روز ایک نئی کامیابی آپ کو صرف خیالی افسانوں یا 007 قسم کی فلموں سے ہی مل سکتی ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کے تیسرے روز کانٹیکٹ سے ملاقات کا دن تھا۔ مقررہ وقت پر کانٹیکٹ آ گیا۔ بھیجنے والی ڈاک ہم نے پہلے ہی تیار کر کے اس کا پیکٹ بنا لیا تھا۔ میں نے کانٹیکٹ سے ڈاک وصول کی اور اپنا پیکٹ اسے دے دیا اور جلد جلد زگ زیگ راستہ اختیار کر کے تاکہ اگر کوئی پیچھا کر رہا ہو تو اسے جھٹک سکوں، اپنے ہوٹل پہنچا۔ اس بار ساری ڈاک سفید کاغذوں پر مشتمل تھی۔ میں نے ان کو گرمی پہنچائی تو الفاظ ابھر آئے۔ میری بھیجی ہوئی دونوں فائلیں انہیں مل چکی تھیں۔ میری اس کامیابی کو بہت سراہا گیا تھا۔ بہترین الفاظ میں مجھے شاباش اور مبارکباد دی گئی تھی۔ میرے ساتھیوں کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ تعریفی اور شاباش کے خطوط تھے۔
ہمارے گھروں میں سب خیریت کا مزدہ بھی تھا۔ میرے خط میں لکھا تھا کہ میری کارکردگی کے عوض 20,000 روپیہ میرے گھر والوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ان دنوں پاکستان میں چائے، چینی اور بناسپتی گھی کی بہت کمی تھی، اس لیے ہم پانچوں کے گھروں میں یہ اشیاء وافر مقدار میں بھیج دی گئی تھی۔ مجھے پہلے مشنوں کو جاری رکھتے ہوئے ایک نیا اور انتہائی اہم مشن سونپا گیا تھا۔ ہماری ایجنسی کا ایک گروپ پہلے ہی اس مشن پر کام کر رہا تھا، یہ مجھے اس ڈاک کے ذریعے معلوم ہوا۔ احمد نگر میں میری کامیابی کے بعد میرے گروپ کو بھی یہی مشن اپنے طور پر کرنے کے احکامات ملے تھے، اور مشن یہ تھا کہ تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر سے انریچڈ یورینیم کہاں بھیجا جا رہا ہے اور کس کام میں لایا جا رہا ہے، اس کے متعلق ہر ممکن معلومات حاصل کرنی تھی۔ اس ڈاک میں بھی ہمارے لیے 30,000 بھارتی روپے تھے، 10,000 میرے لیے اور 5,000 میرے ساتھیوں کے لیے۔ جو ڈاک میرے لیے تھی، میں نے اسے پڑھ کر ہمیشہ کی طرح نظر آتش کر دیا، فائلوں کی فلم بھی ضائع کر دی اور ساتھیوں کی ڈاک اور روپے ان کے حوالے کیے۔ انہوں نے جب اپنی ڈاک پڑھ لی تو میں نے ان کی ڈاک واپس لے کر وہیں جلا ڈالی، کیونکہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ احمد نگر میں میری کامیابی سے میرے سینئرز نے مجھ سے بہت توقعات وابستہ کر لی ہیں، اور اسی لیے تارا پور کا مشن بھی مجھے سونپا گیا ہے۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران غیر ملکی ملازمین سے مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ تارا پور کا ایٹمی بجلی گھر بجلی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی تیار کر رہا ہے، لیکن نیوکلیر انرجی کے متعلق میری معلومات صفر تھیں۔ لہٰذا میں نے دہلی کے مختلف بک اسٹالوں سے نیوکلیر انرجی کے متعلق ابتدائی کتابوں سے لے کر وہ کتابیں بھی خرید لیں جن میں زیادہ پیچیدہ ٹیکنیکل معلومات تھیں، اور فارغ وقت میں ان کا مطالعہ شروع کر دیا تاکہ جب میں اس مشن پر جاؤں تو نیوکلیر انرجی کے متعلق بالکل کورا ہی نہ رہوں۔ میرے ساتھی بھی اس بار کی ڈاک میں شاباشی پا کر تر و تازہ ہو چکے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اچھی کارکردگی کے اعتراف میں ایک تھپکی وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں لاکھوں روپے نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھی اپنے تفویض کیے ہوئے کام زیادہ تندہی سے کرنے لگے اور چند روز میں ہی مکمل معلومات اور تصاویر مجھے لا دیں۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے ایک سپرنٹینڈنٹ کا نام یشونت تھا، اور اس کا گھر پرانی دہلی میں ایک تنگ گلی میں تھا۔ یشونت ہفتے میں ایک دو بار گانا سننے اس مخصوص بازار میں جاتا تھا، اور اس کی بیوی مر چکی تھی۔ ان اطلاعات کے ساتھ اس کے گھر کے افراد کی چلتے پھرتے تصاویر بھی اتار لی گئی تھیں۔ ایک اور سویلین کلرک تھا جو یشونت کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ وہ جوان اور غیر شادی شدہ تھا، اور یشونت کی بڑی بیٹی سے اس کا افیئر چل رہا تھا۔ اس کا نام مدھوک تھا۔ اس کلرک کی یشونت کی لڑکی کے ساتھ بھی ایک تصویر اتار لی گئی تھی۔ لڑکی کا نام شانتی تھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے دو صفائی کرنے والوں کی تصاویر بھی لی گئی تھیں۔ یہ دونوں عیسائی تھے اور ان کے گھروں کا ایڈریس بھی حاصل کر لیا گیا تھا۔ میرے ساتھیوں کے اس ہوم ورک سے ہمیں ہیڈ کوارٹرز میں پہنچنے کے نئے راستے دکھائی دیے۔ چونکہ یہ سارا کام میرے ساتھیوں نے کیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں آئندہ کی پلاننگ میں پوری طرح شامل کروں۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بطور گروپ لیڈر میرا ان سے اپنے منصوبوں کی تفصیل نہ بتانے کا ان پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے۔ یہ تو ان کی فوجی ٹریننگ اور ڈسپلن کی وجہ تھی کہ وہ میرا ہر حکم بلا چوں چرا بجا لاتے تھے، ورنہ دشمن ملک میں اگر وہ میری بات ماننے سے انکار کر دیتے تو میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ مجھے ان سے بڑی حکمت عملی سے کام لینا پڑتا تھا، اور اب وہ موقع آن پہنچا تھا کہ میں انہیں اپنے مکمل اعتماد میں لوں اور ہیڈ کوارٹرز تک رسائی کے لیے ہم سب اکٹھے بیٹھ کر منصوبہ بندی کریں۔ میں آج تک ان کے گھر کے اندر نہیں گیا تھا، اور اس کی وجہ محض سیکیورٹی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ کل شام میں ان کے گھر آؤں گا اور وہیں ہم سب اس مشن کی منصوبہ بندی کریں گے۔ انہیں ابھی تک چونکہ کوئی مکمل مشن سونپا نہیں گیا تھا، اور عین ممکن تھا کہ ان کی یہ سوچ ہو کہ ان کی مدد سے مشن مکمل کر کے سارا کریڈٹ میں خود لینا چاہتا ہوں۔ اگر انہیں یہ غلط فہمی تھی تو میں اسے بھی دور کرنا چاہتا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں صرف ایک بات سے خوف زدہ تھا کہ وہ جونیئر رینکس کے تھے جن کا کام صرف احکامات کی تعمیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ دماغ سے ذرا کم ہی کام لیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ حالات کہیں بگڑ جاتے تو وہ سنبھال تک نہ سکتے تھے، اور یوں سارا کھیل ہی بگڑ جانے کا خدشہ تھا۔ ان کا گروپ لیڈر بنا کر سارے مشن کی اور ان کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ بہرحال اب حالات کا تقاضا تھا کہ میں انہیں
اس مشن میں شامل کروں۔ اگلی شام میں حسب وعدہ ان کے گھر گیا، وہاں اس مشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ وہ سویپرز کو میرے دو ساتھی الگ الگ ہینڈل کریں گے اور سپرنٹینڈنٹ یشونت کے بارے میں میرے ساتھی یہ پتہ چلائیں گے کہ وہ کسی مخصوص بالا خانے پر جاتا ہے یا مختلف بالے خانوں پر۔ یشونت کے متعلق مطلوبہ معلومات ملنے پر میں اسے ہینڈل کروں گا۔ یہ فیصلہ ہونے پر سب مطمئن تھے۔ میں نے سویپرز سے رابطہ کرنے والے ساتھیوں کو مزید ہدایات دیں اور رات کو کھانا کھانے کے بعد واپس لوٹ آیا۔ اگلی 3 شامیں میں نے اکبر اور اشوکا ہوٹل میں گزاری اور چوتھے روز دن کے 10 بجے سروسز کلب میں کرنل شنکر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کا بیٹ مین کمرے کی صفائی میں مصروف تھا۔ اس نے یہ بتا کر کہ کرنل صاحب دفتر گئے ہیں، مجھے باہر ہی سے رخصت کرنا چاہا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا تو میں نے اس سے پانی مانگا اور کہا کہ سر میں بہت درد ہے، اگر اسپرین وغیرہ ہو تو پانی کے ساتھ 2 گولیاں بھی دے دے۔ بیٹ مین نے مجھے سٹنگ روم میں بٹھایا۔ اسپرین اور پانی لینے کے بعد میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے عبد الکریم بتایا اور کہا کہ وہ کرنل کے ساتھ تقریباً 8 ماہ سے ہے۔ میں نے کہا کہ عبد الکریم اپنے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ میں سر درد کے بہانے کرسی پر نیم دراز ہو گیا اور عبد الکریم نے بولنا شروع کر دیا۔